अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नॉलेज एजुकेशन। मैं आज की इस वीडियो में सोशल स्टडी की बुक का छठा बाब डिस्कस करूंगी, जिसका नाम है सूबाई हुकूमत, यानी कि सूबों की हुकूमत के बारे में हम इस सबक में जानेंगे। तो अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल नॉलेज एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई ऐसी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलें अब मैं इसकी रीडिंग करनी स्टार्ट करती हूँ। लोग एक साथ रहते हुए मुआशरे बनाते हैं। मुआशरे में लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम करते हैं। जब लोग एक साथ रहते हैं तो बहुत से मामलात इन पर असर अंदाज होते हैं। वो फिर अपने ही में से कुछ लोगों का इंतखाब करते हैं जो उन मामलात को सुलझा सकें। लोगों की इस जमात को हुकूमत कहते हैं। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा है ना, लोगों की ये जो जमात है ना, इसको हुकूमत कहते हैं। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। पाकिस्तान में लोग इंतखाबात के ज़रिए अपने दरमियान में से कुछ लोगों को चुनते हैं जो पूरे मुल्क से मुतालिक मामलात को चलाते हैं। लोगों की ये जमात मरकज़ी हुकूमत कहलाती है, यानी हम मरकज़ी हुकूमत के बारे में 5वीं जमात में पढ़ेंगे। यानी कि जो इसमें कहा गया है कि जो मरकज़ी हुकूमत है ना, इसके बारे में हम जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, 5वीं क्लास, उसमें हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल ये पढ़ते हैं। पाकिस्तान में इसके चारों सूबों के लिए अलग अलग हुकूमतें हैं। यानी कि पाकिस्तान में जो 4 सूबे हैं ना, इनकी अलग अलग हुकूमत है। पाकिस्तान के जो चारों सूबे हैं जैसे कि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान वगैरह, ठीक है, ये हुकूमतें सूबे के मामलात को निपटाती हैं। यानी कि ये जो हुकूमतें हैं ना, ये सूबे के मामलात को निपटाती हैं। जैसे कि सूबे के अंदर एक होती है ना हुकूमत जो पूरे मुल्क को चलाती है, ये वो हुकूमत है। ये सूबे की हुकूमत, यानी कि सूबे की हदूद तक, सूबे के अंदर तक की हुकूमत को। जैसे कि जो पंजाब की हुकूमत, वो अपने पंजाब के मामलात को संभालेगी। सिंध की हुकूमत, सिंध की जो अलग हुकूमत है, वो सिंध के मामलात को सुलझाएगी। ठीक है, इस तरह से। और ये क्या है, ये सूबाई हुकूमतें कहलाती हैं। ठीक है, सूबाई हुकूमतें भी लोगों के ज़रिए मुंतखब होती हैं। यानी कि जो सूबाई हुकूमतें हैं, ये भी लोगों के ज़रिए मुंतखब होती हैं। जिस तरह से, जैसे आगे लिखा, जो इंतखाबात में इनको वोट देते हैं। यानी कि जो हुकूमतें हैं ना, ये भी लोगों के ज़रिए मुंतखब होती हैं, जो वोट के ज़रिए अपना इंतखाब करके वोट देते हैं ना। जिस तरह से पूरे मुल्क के वोट होते हैं, इस तरह सूबे की जो हुकूमत है ना, इनके भी वोट होते हैं। इस तरह से जो इनकी भी जो हुकूमतें हैं ना, उनके जो वहाँ के भी जो नुमाइंदे को भी लोग चुनते हैं वोट के ज़रिए। ठीक है, इस बाब में आप पढ़ेंगे कि सूबाई हुकूमत किस तरह बनती है और वो क्या काम अंजाम देती है। सूबाई हुकूमत इसलिए बनती है कि, तो यहाँ जाते हैं, मरकज़ी हुकूमत पर से काम का बोझ कम हो सके। लोगों को ये इख्तियार देती है कि वो इन लोगों को वोट दें जो इनकी तरफ से कानून साजी में बात कर सकें, लोगों को ज़्यादा आसानियाँ मुहैया करें, लोगों को जल्द इंसाफ मुहैया करें, कानून और नज़्म व ज़ब्त कायम करें, लोगों के हुकूक़ की हिफाजत करें। तो यानी कि ये जो सूबाई हुकूमतें ये इसलिए बनती हैं ताकि, जैसे कि यहाँ लिखा है, मरकज़ी हुकूमत पर से जो बड़ी हुकूमत है ना पाकिस्तान की, जैसे कि पूरे पाकिस्तान की बड़ी हुकूमत है, जैसे जो वज़ीर आज़म बनते हैं पूरे मुल्क के, जो होती है ना पूरे पाकिस्तान की हुकूमतें, तो उसकी आसानी के लिए ये छोटी छोटी ये टुकड़े करके, जैसे कि सूबे की जो हुकूमत है ना, ये बनाई गई ताकि उनको आसानी हो। अगर आसानी तरह से ना, जैसे कि पाकिस्तान में बहुत ही ज़बानों के लोग रहते हैं, बहुत ही सकाफ़तें हैं, जैसे कि पंजाबी, सिंधी, पश्तो। ठीक है, तो इन सब की सकाफ़त अलग अलग है, रहन सहन इनका अलग अलग है। तो फिर इस तरह से ये बहुत से मसाइल पैदा होते हैं इनकी, कि नहीं भी आपस में बनती है, एक दूसरे का रहन सहन नहीं समझ आता है। ठीक है, ये बहुत से ऐसे मामलात होते हैं कुछ, इसलिए सबके अपने अपने
حکومتیں ہیں۔ اسی طرح جو صوبے ہیں نا، اسی وجہ سے یہ صوبے بنائے گئے ہیں، اور جو ہر صوبے کے رہنے والے لوگ ہیں جیسے سندھی، پنجابی، ان سب کی اپنی اپنی صوبوں کی اپنی اپنی حکومت ہے، ٹھیک ہے۔ مرکزی حکومت کی یہ آسانی کے لیے صوبائی حکومت بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ٹاپک ہے صوبائی حکومت کی 3 شاخیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ صوبائی حکومت کی 3 شاخیں ہوتی ہیں، کون کون سی؟ قانون سازی کی شاخ، دوسری انتظامیہ کی شاخ، تیسری عدلیہ کی شاخ۔ یعنی کہ قانون یہاں جہاں پہ قانون جیسے کہ قومی اسمبلی اس طرح سے، ٹھیک ہے، انتظامیہ جو وزیر اعظم ہوتے ہیں یہ وغیرہ جو ملک کو چلانے والے، ٹھیک ہے، انتظامیہ کی شاخ وہ ہوئے۔ عدلیہ کی شاخ یعنی کہ انصاف فراہم کرنے والے جو ادارے ہیں جیسے کہ کورٹ وغیرہ، سپریم کورٹ، وہ صوبائی ہائی کورٹ وغیرہ، ٹھیک ہے، اس طرح۔ شکل نمبر 6.1 کو دیکھیں، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ حکومت کی ہر شاخ کیا کرتی ہے۔ یہ شکل .61 حکومت کی شاخیں یہ ہیں، ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ تو اب ہم جانتے ہیں جو ہم نے پڑھی ہے نا، اب اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ کیا کام کرتی ہیں۔ جیسے کہ انتظامیہ، یعنی کہ انتظامیہ جو ہوتی ہے یعنی کہ ملک چلانے والے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مقننہ کے بنائے ہوئے ان قوانین پر عمل کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اسکول کھولتی ہے تاکہ ہر بچہ اسکول جا سکے۔ تو یعنی کہ جو انتظامیہ ہے نا، جو ملک چلانے والے ہیں، یہ مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کر کے اس پر عمل کر کے یہ حکومت کو چلاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک مثال دی گئی ہے یہاں پر، مقننہ کون ہے؟ یعنی کہ جیسے کہ قومی اسمبلی، ٹھیک ہے، وہاں پہ جو قانون ہوتے ہیں نا، قانون پاس ہوتے ہیں، جہاں پہ قانون بنائے جاتے ہیں، ملک کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، یہ اس کے مطابق یہ کام کرتے ہیں۔ یہ انتظامیہ کون ہے؟ ملک کو چلانے والے، یعنی کہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب پڑھتے ہیں مقننہ۔ قوانین بناتی ہے، ان میں تبدیلیاں کرتی ہے، مثال کے طور پر ہر بچہ اسکول ضرور جائے گا۔ تو یہ مقننہ ہے، یعنی کہ قومی اسمبلی، ٹھیک ہے، صوبائی اسمبلی، ٹھیک ہے، یہ وہ ہے مقننہ جہاں پہ قانون بنائے جاتے ہیں اور قانون بدلے جاتے ہیں، جہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ ملک کو کس طرح چلانا ہے اور ملک کی فیوچر کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے۔ سب انتظامیہ جیسے جتنے بھی ہیں نا، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر، یہ سب لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں آپس میں، جیسے ہوتا ہے نا پلان کرتے ہیں، بندہ پلان کرتا ہے، اس طرح یہ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں کہ کیسے ہم نے ملک کو چلانا ہے، ٹھیک ہے، اور ملک میں کیا نیا قانون بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات آتی ہے عدلیہ، یعنی انصاف فراہم کرنے والے ادارے۔ تو یہ کون سے ہیں؟ جیسے کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ٹھیک ہے، اس طرح قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہے۔ مثلاً یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہر بچہ اسکول نہیں جا رہا ہے، اس کو لازماً اسکول جانا چاہیے۔ یعنی کہ یہ جو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، یہ جو جتنی بھی کورٹیں ہیں نا، یہ قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہیں کہ ملک کا کیا قانون ہے، کہ ہم نے کس طرح سے انصاف دینا ہے، ہمارا ملک کا قانون ہے، جیسے کہ یہ بارے میں پڑھ چکے نا مقننہ، جہاں پہ قانون بنائے جاتے ہیں، تو اس کے مطابق یہ عدلیہ کام کرتی ہے کہ ہمارے ملک کا کیا قانون ہے، ٹھیک ہے۔ تو قانون کس بات کی اجازت دیتی ہے، ہم نے قانون کے مطابق کیا کرنا ہے، کیا نہیں، ٹھیک ہے، اس مطابق یہ عدلیہ کام کرتی ہے۔ اب نیکسٹ پیج میں بڑھتے ہیں، نیکسٹ ٹاپک ہے قانون سازی کی شاخ۔ اب قانون سازی کی شاخ پڑھتے ہیں۔ صوبے کی قانون سازی کی شاخ اسمبلی کہلاتی ہے۔ صوبائی اسمبلی نئے قانون بناتی ہے اور پہلے سے موجود قوانین کو صوبے کے لیے تبدیل کرتی ہے۔ تو اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ صوبائی اسمبلی جو ہے نا، وہ نئے قانون بناتی ہے اور جو پہلے سے موجود جو بہت سے قانون ہوتے ہیں نا، ان میں تبدیلی لاتی ہے، کہ چینجز کرتی ہے کہ اب نیا قانون بنا لیا جائے، اس میں تبدیلی کر دی جائے، اس طرح، ٹھیک ہے، اس کو اپڈیٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قوانین صوبے کے ہر فرد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کے ارکان کو صوبے کی عوام
انتخابات کے ذریعے چنتی ہے۔ جو صوبائی اسمبلی کے جو ارکان ہوتے ہیں نا، اس کو صوبے کی جو عوام ہوتی ہے، صوبائی اسمبلی کے ارکانوں کو صوبے کی عوام ہی انتخاب کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو صوبے کی اسمبلی ہوگی اس کو اسی صوبے کی، جیسے کہ مثال کے طور پر سندھ کی اسمبلی ہے صوبائی اسمبلی، ٹھیک ہے، اور تو صوبائی اسمبلی کے جو ارکان ہیں نا، اس کو سندھ ہی کے عوام جو ہے، سندھ کی جو عوام ہے وہی ان کو انتخاب کرے گی۔ جیسے کہ پنجاب کی ہے تو پنجاب کی ہی عوام ان کو انتخاب کرے گی، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ سو یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب نیکسٹ پیراگراف ہے، یہ لوگ کیسے منتخب ہوتے ہیں، اب آگے جانتے ہیں۔ عام طور پر سیاسی جماعتیں انتخابات میں حصہ لیتی ہیں۔ ہر جماعت انتخابات کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کرتی ہے۔ انتخابات کے دن تمام ووٹر اپنی پسند کے امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں۔ انتخابات کے بعد ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے۔ وہ امیدوار جو سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرتا ہے وہ صوبائی اسمبلی کا رکن یعنی MPA بن جاتا ہے۔ تو اس میں سمپلی یہی بتایا گیا ہے جو آپ نے پڑھا، جو سمجھا، یعنی کہ یہی کہ جس طرح سے ووٹ ہوتے ہیں، جو ووٹر جو ہوتے ہیں یعنی کہ جو ووٹ دینے والے جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی پسند کے امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کو پسند ہوتے ہیں، جو لوگ ان کو ووٹ دے کر انتخابات کے ذریعے، ٹھیک ہے، ان کو ووٹ دیتے ہیں، پھر ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے اور جن کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں، جیت جاتے ہیں، پھر وہ MPA بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، صوبائی اسمبلی کا رکن بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہاں پر اس پکچر میں دکھایا گیا ہے، شکل 6.2 عوام اپنا ووٹ ڈالتے ہوئے۔ اب یہ عوام ہی اس طرح یہ ووٹ ڈال رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ووٹ کا ایسا ڈبہ ہوتا ہے، اس میں اس طرح سے یہاں ووٹ ڈالا جاتا ہے اپنی مرضی کا۔ جیسے کہ یہاں اس طرح کہاں پہ کھڑے ہو کے کیسے ووٹ ڈالتے ہیں، جیسے کہ یہ باہر بیٹھی ہیں، یہاں سے ووٹ لے کر، اور یہ جو خواتین ہیں یہاں پہ ووٹ ڈال دیے گی۔ کسی کے سامنے ووٹ نہیں دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو بتانا بھی نہیں ہوتا ہے، جبکہ یہاں پہ ووٹ اپنی مرضی کا جو کوئی بھی نمائندہ ہے اس پہ فنگر پرنٹ لگانا ہوتا ہے، انگوٹھا لگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے، اب یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے، جمہوریت حکومت کی ایک قسم ہے جس میں شہری براہ راست اپنے منتخب امیدواروں کے ذریعے حکومت کرتے ہیں۔ قوانین وہ ضوابط ہیں جو حکومت بناتی ہیں۔ ضوابط آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ پیج میں دیکھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے شکل 6.3 سندھ اسمبلی کی عمارت اور اجلاس کا ایک منظر۔ اس کا منظر یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ اب یہاں پہ سرگرمی ہے، اپنی جماعت میں مانیٹر کے لیے انتخابات کرائیں۔ اب یہ اس میں بچوں کو سمجھانے کے لیے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اپنی جماعت میں آپ کس کو مانیٹر بنانا چاہتے ہیں اس کا انتخاب کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 3 لوگ جو میٹر لگتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا نام آگے رکھیں، اور جو کلاس کے جو اور اسٹوڈنٹ ہیں ان سے پوچھنا ہے کہ وہ کس کو بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے عوام ووٹ دیتی ہے اور کس طرح سے یہ جو نمائندے ہوتے ہیں یہ جیت جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال دینے کے لیے بچوں کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ٹاپک ہے انتظامی شاخ۔ انتظامی شاخ قوانین پر عمل درآمد کرتی ہیں۔ یہ گورنر، وزیر اعلیٰ اور وزراء پر مشتمل ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ اور وزراء کا مطلب ہے یعنی کہ اس کی جمع ہے، یعنی کہ بہت سارے وزیر اعلیٰ، ٹھیک ہے۔ وزیر اعلیٰ صوبائی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ حکومت کے تمام کام اکیلے نہیں چلا سکتا اور نہ ہی وہ تمام قوانین پر اکیلے عمل درآمد کروا سکتا ہے۔ اس لیے وزیر اعلیٰ صوبائی اسمبلی کے اراکین میں سے چند کو بطور وزیر چن لیتا ہے۔ ایک وزیر حکومت کے کسی ایک محکمے کے تمام معاملات کو دیکھ بھال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وزیر
وزیر تعلیم کی نگرانی کرتا ہے۔ حکومت کے ہر محکمے میں سرکاری ملازمین ہوتے ہیں جن کو حکومت کے کام کے لیے ملازم رکھا جاتا ہے۔ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ شہریوں تک حکومتی خدمات پہنچائیں۔ تو یعنی کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ اکیلے حکومت نہیں چلا سکتا، اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا ہے وزیر تعلیم، ٹھیک ہے، اس طرح کے بہت سے ہوتے ہیں، اس طرح کے بہت سے نام ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت سے اس طرح سے لوگ ہوتے ہیں۔ حکومت کے ہر محکمے یہاں پر پڑھتے ہیں، حکومت کے ہر محکمے میں سرکاری ملازمین ہوتے ہیں جن کو حکومت کے کام کے لیے ملازم رکھا جاتا ہے۔ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ شہریوں تک حکومتی خدمات پہنچائیں۔ جیسے کہ یہاں پر اس پکچر میں دکھایا گیا ہے، شکل 6.4 سرکاری ملازمین مختلف کام کرتے ہوئے۔ اب یہ جو سرکاری ملازمین ہیں کا کیا کام ہوتا ہے؟ حکومت کی خدمات لوگوں تک پہنچانا۔ جیسے کہ خدمات یعنی کہ جیسے کہ جو ٹیچرز ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ خدمات کر رہے ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں، حکومت کی خدمات یہ پہنچا رہے ہیں بچوں تک، ٹھیک ہے، یہ پڑھا رہے ہیں۔ اور یہ ڈاکٹر ہیں، یہ بھی خدمات کر رہی ہیں، حکومت کی جو خدمات ہیں یہ عوام تک پہنچا رہی ہیں، ٹھیک ہے، سرکاری ملازمین ہیں یہ۔ اور یہ یہاں پر یہ کام کر رہا ہے لیپ ٹاپ پہ، یہ بھی ایک سرکاری ملازمین ہے، یہ بھی عوام تک کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے، ٹھیک ہے، حکومت کی خدمات لوگوں تک فراہم کر رہا ہے۔ یہاں سرگرمی لکھی ہے، معلوم کیجیے کہ سندھ کے کون سے وزارات صحت، تعلیم اور خواندگی اور ثقافت کو دیکھ رہے ہیں۔ کسی ایک محکمے کا انتخاب کیجیے اور یہ بھی معلوم کیجیے کہ یہ محکمے لوگوں کی صحت، تعلیم اور تفریح کے لیے کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اب نیکسٹ ٹاپک ہے عدلیہ کی شاخ۔ عدلیہ یعنی انصاف فراہم کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، جو ادارہ ہے، ان کی شاخ پڑھتے ہیں۔ عدلیہ کا خاص کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف مہیا کرے اور قانون کی تشریح کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے تو عدلیہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو کس طرح سزا دی جائے۔ عدالت میں جج صاحبان یہ کام کرتے ہیں۔ صوبے کی تمام عدالتیں اور جج عدلیہ کا حصہ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو صوبے کی جو تمام عدالتیں ہیں جتنی بھی، ٹھیک ہے، ان میں جو جج ہوتے ہیں یہ عدلیہ کا حصہ ہوتے ہیں، جو جیسے کہ فار ایگزامپل کورٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ اس کا حصہ ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ فیصلہ سناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیچے لکھا ہے بیشتر اوقات لوگ ایک دوسرے سے متفق نہیں ہوتے ہیں، تو اس ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے آپس میں بات چیت، مذاکرات، ثالثی اور مصالحت کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو وہ اپنے معاملات عدالت میں لے جاتے ہیں۔ عدالت جو لوگوں کے جھگڑے سلجھاتی ہے اسے سول کورٹ کہتے ہیں۔ کبھی لوگ قانون کے خلاف کام کرتے ہیں، ایسے جرم کرتے ہیں جیسے چوری، لوگوں کو قتل کرنا وغیرہ۔ عدالتیں جو اس طرح کے مقدمے کو دیکھتی ہیں وہ کرمنل کورٹ کہلاتی ہیں۔ تو یعنی کہ سول کورٹ وہ کورٹ ہوتی ہے جہاں کی فیملی جو ایشوز ہیں اس طرح کے معاملات سولو ہوتے ہیں، جیسے گھر کے معاملات وغیرہ، پراپرٹی، جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ سولو ہوتے ہیں۔ اور باقی جو اس کے علاوہ جو باہر لوگوں سے لوگوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، جیسے کہ کوئی کسی کو بلیک میل کر رہا ہے اور یا اگر کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا ہے، اس طرح کے جو جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ کس میں ہوتے ہیں؟ کرمنل کورٹ میں معاملات سولو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کرمنل یعنی کہ جرائم، ٹھیک ہے، یہ جرائم والی کورٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیچے سرگرمی ہے 6 افراد کے گروپ میں ایک کھیل تحریر کر کے اداکاری کریں، جس میں یہ بتائیں کہ عدالت کس طرح کام کرتی ہے اور جج کس طرح فیصلے کرتے ہیں۔ تو اس سرگرمی میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے 6 بچوں کو سمجھانے کے لیے 6 افراد کے گروپ میں ایک کھیل تحریر کر کے آپ نے اداکاری کرنی ہے، جیسے کہ ایک بچہ جج بنے گا اور کچھ بچے وکیل بنیں گے اور کچھ وہ
کرائمنل بنیں گے، یعنی کہ وہ مجرم بنیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح سے جیسے ہوتا ہے نا عدالت کے جو رول ہوتے ہیں وہ بنا کے آپ نے بچوں کو یہ گائیڈ کرنا سمجھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ٹاپک ہے شہری۔ شہری یعنی کہ شہر میں جو رہنے والے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے جو شہری وہ ہیں جو اپنے ملک میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ملک کے شہری کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اس ملک میں پیدا ہوئے، جو رہنے والے ہیں اس ملک میں، وہ اس ملک کے شہری کہلاتے ہیں۔ اب یہ بھی آگے بھی یہی لکھا ہے، پڑھتے ہیں۔ شہری وہ شخص ہے جو ایک ملک میں رہتا ہے۔ شہریوں کو وہ تمام تر حقوق حاصل ہوتے ہیں جو حکومت دیتی ہے، اور ان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم لوگ کیونکہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں رہتے ہیں، اس لیے ہم پاکستان کے شہری ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر کہا گیا ہے وہی جو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایک ملک میں رہتا ہے، جس کو اس ملک کے تمام حقوق حاصل ہوں، جیسے کہ تعلیم حاصل کرنے کے، ووٹ دینے کے، بہت سے حقوق، اس سے قانونی حقوق حاصل ہوں، ٹھیک ہے، وہ اس ملک کا شہری کہلاتا ہے۔ تو ان شہریوں پر کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، قانون پہ عمل کرنا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگر پاکستان میں پیدا ہوئے، ہم یہاں رہ رہے ہیں، تو ہم پاکستان کے شہری کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ شہریوں کے طور پر ہمارے بہت سے حقوق ہیں، جیسے تعلیم کا حق، کھیل کا حق اور جان و مال کی حفاظت کا حق، جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، مثلاً محنت سے پڑھنا اور اسکول میں اچھی کارکردگی دکھانا، پارک اور کھیل کے میدان جہاں ہم کھیلتے ہیں ان کو صاف رکھنا، اور سڑک پار کرتے وقت ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھنا وغیرہ۔ تو جہاں پر ہمیں یعنی کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جیسے کہ جہاں ہمیں اپنے ملک کے کچھ حق ہیں، وہ کچھ رائٹس ہمیں حاصل ہیں، جیسے کہ تعلیم حاصل کرنا، ووٹ دینا وغیرہ اس طرح کے، تو اسی طرح ہم پر کچھ ذمہ داریاں بھی فرض ہیں، تو ہمیں ان قوانین کا احترام بھی کرنا ہے، جیسے کہ ٹریفک کے قوانین کا احترام کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹریفک کے بھی رول کو سمجھنا ہے، اور اس ملک کا کیا قانون ہے، سارے رول کو ہم نے ان پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ ہم بہت سے لوگ پاکستانی شہری ہیں کیونکہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے اور ہمارے ماں باپ پاکستانی ہیں۔ آپ خاندان کے کچھ لوگوں کو جانتے ہوں گے جو دوسرے ممالک چلے گئے، وہاں کچھ عرصے رہے اور وہاں کے شہری بن گئے۔ یہ ایک شہری بننے کا طریقہ ہے۔ اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ کسی دوسرے ملک کے شہری سے شادی کر لیں۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جیسے کہ اگر ہم پاکستان میں پیدا ہوئے تو ہم پاکستان کے شہری ہیں کیونکہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے ماں باپ بھی پاکستانی ہیں۔ تو اور یہاں پر بتایا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے خاندان کے کچھ لوگوں کو آپ جانتے ہیں جو دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں، وہاں پر کچھ عرصے وہ رہے ہیں، وہاں کے وہ شہری بن گئے، رہنے جو وہاں پہ جا کے رہتے، ایک تو ہوتا ہے نا قانونی طور پر ایک شہریت حاصل کرنی پڑتی ہے، اور جو وہاں پر رہ رہے ہیں ان کو بھی وہاں کے شہری بن گئے وہ ایک طرح سے، اور شہریت وہاں کی اس طرح بھی حاصل ہو سکتی ہے کہ اگر وہاں پہ بندہ میرج کر لے، شادی کر لے، تو وہاں کی بھی بندے کو شہریت مل جاتی ہے، وہاں کا شہری بن جاتا ہے، اپنے جیسے کہ اس کا وہ اپنا ملک اس طرح سے وہ رہ سکتا ہے۔ اب نیکسٹ ٹاپک ہے شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریاں۔ اب جو شہریوں کے حقوق یہاں پہ بتایا گئے ہیں کہ شہریوں کے کیا حقوق ہیں اور ان کی پھر ذمہ داریاں کیا ہیں، اس بارے میں پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کیا آپ جانتے ہیں میں صفحہ نمبر 80 پڑھا ہے، پاکستان کے آئین میں لوگوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کی فہرست دی گئی ہے۔ شہری کے طور پر ہمارے کچھ حقوق یہ ہیں، اگر ہم شہری ہیں تو ہمارے کسی ملک کے شہری ہیں تو ہمارے یہ حقوق ہیں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ پوائنٹ، زندگی اور خود مختاری کا حق، اپنی زندگی جینے کا اور خود مختاری یعنی کہ خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا، خود اپنے لیے سب کچھ کرنا، اپنی زندگی کے فیصلے کرنا، معاملات آگے بڑھنا لائف میں، ٹھیک ہے، اس طرح کی خود مختاری کا حق ہمیں حاصل ہے۔ اب آبرو اور برابری کا حق، تو اپنی عزت اور برابری کا یعنی کہ ہمیں بھی برابر کا حق یہاں پہ حاصل ہے۔ تعلیم کا حق، ہمیں وہ تو تعلیم کا حق بھی حاصل ہے۔
اپنی جائیداد بنانے کا حق بھی حاصل ہے، یہاں پہ لکھا ہے اپنی جائیداد بنانے کا حق، مذہبی عقیدہ اور اس پر عمل کرنے کا حق، مطلب اپنے مذہب کے مطابق چلنا، اپنے مذہب جیسے کہ نماز روزہ کرنے کا، اس پر اپنے مذہب پہ یقین کرنا، اس کے مطابق چلنے کا بھی ہمیں حق حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی زبان اور ثقافت کو ترقی دینے اور حفاظت کرنے کا حق، پاکستان کے کسی بھی حصے میں رہنے اور سفر کرنے کا حق۔ اگر ہم پاکستان کے شہری ہیں تو ہمیں پاکستان میں پیدا ہوئے پاکستان کے شہری ہیں تو ہمیں پاکستان کے کسی بھی حصے میں رہنے اور سفر کرنے کا حق حاصل ہے، جیسے کہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہم رہ سکتے ہیں، کراچی، حیدرآباد، لاہور، کہیں بھی ہم رہ سکتے ہیں، ہمیں حق حاصل ہے کیونکہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، یہ ہمارا ملک ہے اور ہم کہیں بھی سفر بھی کر سکتے ہیں، پاکستان کے جس جگہ جائیں، سفر کریں، رہیں، ہمیں سب حق حاصل ہیں۔ یہ ہیں شہریوں کے حقوق، ٹھیک ہے۔ ان حقوق کے علاوہ شہریوں کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، کچھ ذمہ داریاں قانون میں لکھی گئی ہیں اور ہم کو انہیں پورا کرنا ضروری ہے۔ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں جیسے کہ ملکی قوانین کو ماننے کی ذمہ داری، یعنی کہ ملک کے جو جتنے بھی قانون ہیں ان کو ماننا، ان پہ عمل کرنے کی ذمہ داری، ٹھیک ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ محصول ادا کرنے کی ذمہ داری، دوسری ذمہ داریاں یہ ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جو معاشرے میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں انصاف کریں، ان میں سے کچھ ذمہ داریاں یہ ہیں۔ اب یہ سوسائٹی سے ریلیٹڈ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ہم کسی معاشرے میں رہتے ہیں تو ہماری وہاں پہ کیا ذمہ داری ہے، ہم نے لوگوں کے ساتھ اس معاشرے میں کس طرح سے رہنا ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کے شہری ہیں تو ہمیں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں کے ہم معاشرے سے مطابق ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، یہاں پر وہ بتایا گیا ہے۔ دوسروں کی عزت کرنے کی ذمہ داری، اپنے علاقے کو صاف رکھنے کی ذمہ داری، سرکاری املاک کی حفاظت کی ذمہ داری، یہ ذمہ داری کہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، لوگوں کو بے وقتی ضرورت مدد کرنے کی ذمہ داری۔ اب یہاں پر سرگرمی ہے، اوپر دی گئی ہر ذمہ داری کے لیے کوئی ایک چیز لکھیں جو آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ صوبے سندھ کے ایک شہری کی حیثیت سے ذمہ داریاں پوری کر سکیں۔ تو یہاں پر یہ آپ نے بچوں کو بتانا ہے، ٹھیک ہے، جو یہاں پہ لکھا ہے۔ اب نیکسٹ پیج میں لکھا ہے یہ یقینی بنانے کے لیے کہ شہریوں کو ان کے حقوق مل رہے ہیں، حکومت نے اسکول، اسپتال اور پارک اور کھیل کے میدان پورے صوبے میں قائم کیے ہیں، لیکن حکومت یہ آسانیاں ہر ایک تک نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کچھ مخیر حضرات اور شہریوں نے فلاحی ادارے بھی قائم کیے ہیں تاکہ کچھ حقوق لوگوں کو دے سکیں۔ ان میں سے کچھ ادارے جیسے اسٹیزن فاؤنڈیشن اور سندھ گریجویٹ ایسوسی ایشن ہے جنہوں نے پورے سندھ میں غریب بچوں کے لیے اسکول کھولے ہیں۔ اس طرح ایدھی فاؤنڈیشن، چھپا اور امن فاؤنڈیشن بھی ایمبولینس سروس کی سہولیات فراہم کر رکھی ہیں تاکہ کسی حادثاتی یا اتفاقی حالت میں دکھی انسانیت کی مدد کی جا سکے۔ اس طرح یتیم اور بچھڑے ہوئے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے چلڈرنز ویلیج SOS بھی قائم کیے گئے ہیں۔ شکل 6.5 SOS چلڈرنز ویلیج کراچی، شکل 6.6 چھپا ایمبولینس، یہ چلڈرنز کی جو ویلیج ہے یہاں پر یہ دکھائی گئی ہے، جیسے کہ کراچی کی دکھائی گئی ہے، اور یہ جو چھپا کی جو وہ ہوتی ہے نا ایمبولینس، یہ اس کی پک دکھائی گئی ہے، اس طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مولانا عبدالستار ایدھی کی طرف قائم شدہ ایدھی فاؤنڈیشن نے پورے ملک میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے کام کیے ہیں، جیسے کہ اس کے بارے میں ہم آئی تھنک پچھلی جماعت میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ مثلاً لاوارث لوگوں یعنی کہ خواتین اور بچوں کو اپنا گھر میں رہنے کی جگہ دی، ان کے لیے نہ صرف رہنے کی جگہ بلکہ کھانے پینے کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو مختلف ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ غریب و یتیم لڑکیوں کی شادی اور جہیز کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے۔ ایدھی صاحب کی طرف سے کیے گئے فلاحی کام نہ صرف ملک بلکہ بیرون میں بھی کیے جاتے ہیں، جو کہ ان کی شخصیت کے نمایاں پہلو اور انسانیت کی خدمت کے نام مٹنے والے مثال ہیں۔
اہری صاحب نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ قوم اور ملک کو ان کی خدمات اور سادگی پر فخر ہے۔ یہ تھی اپنا گھر، یہ اس طرح کے گھر ہوتے ہیں، اور اس کی ایمبولینس یہاں پہ دکھائی گئی ہے، کی پک ہے، ٹھیک ہے۔ اب سرگرمی ہے یہاں پہ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب میں دی گئی وضاحت سے ملائیں۔ اب یہ کالم الف میں الفاظ ہیں اور کالم ب میں یہ وضاحت اس کی لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ کالم الف کو کالم کے صحیح معنی کے ساتھ کالم ب کے صحیح معنی کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے شہری، تو اس کو کس سے ملائیں گے؟ ایک شخص کسی ملک میں فرائض اور حقوق کے ساتھ رہتا ہے، تو شہری کو اس سے ملائیں گے۔ شہری کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ایک شہری وہ ہوتا ہے جو جیسے ایک شخص کسی ملک میں اسے فرائض اور حقوق کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ شہری۔ اور ہے جمہوریت، اب اس کا ہے، اب جمہوریت کو ملا دیں گے اس سے۔ جمہوریت وہ ہوتی ہے جیسے کہ آپ یہ اس بارے میں آئی تھنک پڑھ چکے ہوں گے، جیسے کہ جمہوریت لوگ اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کرتے ہیں۔ جمہوریت یعنی کہ لوگوں کی حکومت، عوام کی حکومت، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اگر لوگوں کو جمہوریت میں آپ کو تھوڑا گائیڈ کر دیتی ہوں، جیسے کہ جمہوریت یعنی لوگوں کی حکومت، جیسے کہ لوگ اپنے اوپر ہی حکومت کروانے کے لیے، اب حکومت چلانے کے لیے کوئی نمائندے منتخب کرتے ہیں ووٹ کے ذریعے، اپنے مائنڈ سے اپنے نظریے کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ ہمارا ملک کیا ہے، ایک جمہوری حکومت ہے، ہمارے ملک میں نظام قائم ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اس کو کس سے ملانا ہے؟ لوگ براہ راست یا اپنے منتخب شدہ نمائندوں کے ذریعے حکومت کرتے ہیں، تو اس کو جمہوریت کو اس سے ملا دیں گے۔ اب ہے حکومت، حکومت کو آئی تھنک اس سے ملا دینا ہے وہ لوگ جو قانون بنانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اب قانون، اب وہ ہے ایک بیان جو بتائے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح، آئی تھنک اس کو اس سے ملا دیں گے۔ اور ضابطہ وہ ہے، ضابطہ یعنی کہ وہ لوگ جو قانون بنانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اور معاشرہ، ایک گروہ میں ساتھ رہنے والے لوگ، اس کو اس سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ اس باب میں ہم نے سمجھا کہ ایک صوبے میں رہنے والے لوگ بہت سے عوامل سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان عوامل سے نمٹنے کے لیے یہ لوگ اپنے درمیان سے کچھ لوگ منتخب کرتے ہیں۔ یہ لوگ صوبائی حکومت تشکیل دیتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے، صوبائی حکومت مرکزی حکومت کا بوجھ کم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ لوگوں کو یہ اختیار دینے کے لیے کہ وہ اپنی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے صوبائی حکومت کے لیے کچھ لوگ منتخب کریں اور لوگوں کو ان کے حقوق دیں اور امن و امان قائم کریں۔ 3 پوائنٹ ہے، صوبائی حکومت کی 3 شاخیں ہیں: قانون سازی کی شاخ جو قانون بناتی ہے، انتظامی شاخ جو قانون کو رائج کرتی ہے، اور عدلیہ کی شاخ جو قانون کی تشریح کرتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، شہری وہ شخص ہے جو ایک ملک میں پیدا ہوا اور وہاں رہتا ہے۔ دوسرے طریقے، شہری بننے کے لیے کسی دوسرے ملک میں کئی سال رہنا یا کسی دوسرے ملک کی شہری سے شادی کرنا ہے۔ یہ بھی ہم اس سبق میں جان چکے ہیں۔ اور کیا جانا ہم نے؟ شہریوں کے بہت سے حقوق اور فرائض ہوتے ہیں۔ پاکستانی شہریوں کے حقوق و فرائض پاکستان کے آئین میں بتائے گئے ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے حقوق پورے کرے اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض ادا کریں۔ پاکستان میں حکومت ہر شہری کے حقوق ادا نہیں کر پاتی، اس لیے مختلف تنظیمیں مل کر شہریوں کو وہ حقوق دیتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس سبق میں ہم یہ سب پڑھ چکے ہیں۔ اب اس سبق کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے خالی جگہ پر کریں۔ پہلی خالی جگہ ہے، ٹیش حکومت کی 3 شاخیں ہیں، تو یہاں پہ لکھ دینا ہے صوبائی حکومت، آئی تھنک یہ آئے گا۔ انتظامی شاخ ٹیش کرتی ہے، تو جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں وہاں سے دیکھیں آپ نے سب لکھ دینا ہے۔ ڈیش شاخ کا اہم کام قانون کی تشریح کرنا ہے، آئی تھنک مکرنا آئے گا یہاں پہ، پھر بھی آپ نے پیچھے سے پڑھ کے دیکھ کے لکھ لینا ہے۔ قانون ڈیش کے ذریعے بنائے جاتے ہیں۔
قانون مقننہ کے ذریعے بنائے جاتے ہیں۔ جو عدالتی جرائم کی مقدموں کو دیکھتی ہیں ڈیش کہلاتی ہیں، وہ آئی تھنک کرمنل کہلاتی ہیں۔ سوالوں کے جواب دیجیے۔ اسکول کے 3 فوائد بتائیں۔ اب آپ نے اسکول کے 3 فائدے بتانے ہیں کوئی، ٹھیک ہے، جو بھی اسکول کے فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا ہے حکومت کی 3 شاخوں کے نام لکھیں اور بتائیے ہر شاخہ کا کام کیا ہے، جیسے کہ عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ، ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھ دینا ہے اور ان کے کام بھی بتانے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ حکومت کی 3 شاخیں ہیں، جیسے کہ ایک مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ مقننہ وہ ہے کہ اس کی قومی اسمبلی جہاں پہ قانون بنائے جاتے ہیں، اب اس کا کام کیا ہے، وہاں پہ قانون بنائے جاتے ہیں اور ملک کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ اپنے ملک کو کس طرح سے چلانا ہے، نیا قانون بنانا ہے اور وہاں پہ قانون پاس ہوتا ہے، سب نمائندے آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ملک کو کس طرح سے چلانا ہے۔ مقننہ تو وہ ہوا، اور انتظامیہ وہ ہے یعنی کہ ملک چلانے والے، جیسے کہ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر، یہ کیا ہے، انتظامیہ جو ملک کو چلاتے ہیں، وہ ان کا کام کیا ہوتا ہے، یہ ملک کو یہ مقننہ کے اس کے مطابق، اس کے قانون کے مطابق یہ ملک کو چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، ملک کی دیکھ بھال کرنا، ٹھیک ہے۔ اور جو عدلیہ ہے، عدلیہ یعنی کہ عدلیہ وہ ہوتی ہے جیسے کہ کورٹ وغیرہ، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، یہ وہ ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے، لوگوں کو انصاف فراہم کرنا۔ مقننہ کے جو بنائے ہوئے یعنی کہ سپریم کورٹ کے جو بنائے ہوئے جو قانون ہیں ان کے مطابق فیصلے کرنا، ٹھیک ہے، لوگوں کو اس مطابق فیصلے کر کے لوگوں کو انصاف دینا، ٹھیک ہے، اور ملکی معاملات کو چلانا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے زمانی ڈسکس کر دیا ہے، آپ نے یہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا کوشچن ہے، مرحلہ وار بتائیں کہ صوبائی حکومت کس طرح بنائی جاتی ہے۔ اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ صوبائی حکومت کس طرح بنائی گئی ہے، جیسے کہ پیچھے بھی یہاں پر سبق میں سمجھایا گیا ہے۔ اب نیکسٹ کوشچن ہے، حکومت کے انتظامی شاخ کے کام کو بیان کریں۔ اب حکومت کے جو انتظامی شاخ کے جو کام ہیں ان کو بیان کرنا ہے، جو انتظامی حکومت ہے اس کے کیا کام ہے یہ آپ نے بیان کرنا ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ جج کا کیا کام ہے، جج کا کام کیوں اہم ہے۔ اب سمپلی آپ نے لکھ دینا ہے، جج کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے جیسے کہ یہ معاملات کو سن کے یہ ایک صحیح فیصلہ کرتے ہیں، انصاف کے فیصلے کرتے ہیں، مقننہ کے مطابق انصاف کے فیصلہ سناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کا کام کیوں اہم ہوتا ہے، کیونکہ یہ کورٹ کا یہ سب سے اہم حصہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں کے یہ آپ نے لکھ دینے ہیں اپنے الفاظ میں۔ اب نیکسٹ کوشچن ہے، آپ کوئی 3 حقوق جو پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے رکھتے ہیں انہیں بتائیں۔ ہر حق کے ساتھ ایک فرض بتائیں، ٹھیک ہے، آپ نے بتانا ہے۔ اب نیکسٹ کوشچن ہے، یہ کیوں ضروری ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، کیونکہ یہ آپ نے لکھ دینا ہے کیوں ضروری ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، کیونکہ ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہمارا فرض ہے، اس طرح آپ نے یہ آگے آپ نے لکھ دینا ہے۔ اب نیکسٹ کوشچن ہے، آپ وہ 3 چیزیں کیا کر سکتے ہیں جو آپ کے صوبے کو بہتر جگہ بنا سکے۔ یہ آپ نے بتانا ہے، آپ نے وہ 3 چیزیں بتانی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں جو آپ کے صوبے کو بہتر جگہ بنا سکے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ کوشچن ہے، جدول بنائیں اور پڑھیں۔ یہ گئے جدول میں صحیح معلومات جمع کر کے لکھیں، اس کے لیے آپ اپنے والدین، اساتذہ، اخبار، کتابیں اور انٹرنیٹ سے مدد لیں۔ یعنی کہ یہ جدول میں جو صحیح معلومات جمع کر کے آپ نے لکھنی ہے، یہاں پر بتایا گیا کہ آپ اپنے والدین، اساتذہ یا جو اخبار آپ پڑھتے ہیں، کتابیں یا انٹرنیٹ کی مدد سے آپ نے یہ سب لکھنا ہے، یہاں سے گائیڈ لے کے، ٹھیک ہے۔ آپ جیسے کہ والدین سے پوچھ لیں، اساتذہ یعنی کہ اپنے ٹیچرز وغیرہ سے پوچھ لیں، یا اخبار میں سے معلوم کر لیں، یا کسی بک میں سے پڑھ کے معلوم کر لیں، یا انٹرنیٹ میں سرچ کر کے آپ یہ معلوم کر کے یہاں پر یہ لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہ شاخ ہے، قانون سازی، کون رکن ہیں، یہ آپ نے سرچ کر کے یہاں پر انٹرنیٹ میں سے لکھ لینا، یا بک میں سے کہیں سے بھی دیکھ لیا، کسی سے پوچھ کے، جیسے کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں یہ بھی لکھنا ہے، اور ان کے کام کی کیا اہمیت ہے یہ بھی آپ نے لکھ دینا ہے۔ اب انتظامیہ، ان کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے، یعنی کہ ملک کو چلانے والے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم وغیرہ کون ہے یہاں پہ رکن، ٹھیک ہے، یہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے کام کی کیا اہمیت ہے۔ عدلیہ، یہی جو انصاف فراہم کرنے والے عدالتی کورٹ وغیرہ، ان کے بارے میں بھی آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے۔ اب یہاں پر عملی کام ہے،
چھوٹے گروپوں میں گتے سے 3 بڑی شاخوں والا درخت بنائیں۔ ہر شاخ پر حکومت کی ایک شاخ کا نام لکھیں اور وہ کیا خاص کام کرتے ہیں اور مثال دیجیے۔ اب سیکنڈ پوائنٹ ہے، آپ کھیل کے میدان میں ہیں، آپ کو کچرے کا ٹکڑا ملا ہے، ایک تصویر بنا کر بتائیں کہ ایک ذمہ دار شہری کیا کرے گا۔ تو یہاں پر یہ بچوں کو یہ عملی کام کچھ بتائے گئے ہیں کہ آپ نے یہاں سے پڑھ کر یہ بچوں کو سمجھانا ہے، یہ ان کو بتانا ہے، ان سے یہ سب کروانا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ سمجھ سکیں، اس سبق میں جو کچھ بھی سمجھایا گیا ہے اس بارے میں وہ سمجھ سکیں۔ اب یہاں پہ لکھی ہے تحقیق۔ اپنے ضلع میں 2 اشخاص، ایک مرد اور ایک عورت کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں جنہوں نے ایسا کام کیا ہو یا کر رہے ہوں جس سے دوسروں کا فائدہ ہوا ہو۔ خالی جگہیں پر کر کے حقیقت کا حال بتائیں۔ یہاں پہ لکھا ہے مرد، یعنی کہ اس کا یہ نام لکھنا ہے، اس کے والد کا نام لکھنا ہے، ماں کا نام، پیدائش کی تاریخ اور جگہ، تعلیم، اس کی تعلیم لکھنی ہے، پیشہ کام کیا کرتا ہے، انہوں نے دوسروں کے لیے کیا کیا، جگہ و تاریخ وفات جگہ یہ لکھنی ہے، اور اگر انتقال ہو گیا ہو تو وہ لکھنا ہے، اور اب یہاں پہ فیمیل کے بارے میں لکھنا، عورت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ سو یہ سب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر، گڈ بائے۔